अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ब्रास टैक्स। मैं हूं आपकी होस्ट नुखबत मलिक। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैद हामिद, जो कि हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम 13 एपिसोड्स कर चुके हैं इकोनॉमिक टेररिज्म पे, और अभी आज की एपिसोड भी उसी गुफ्तगू का हिस्सा रहेगी जो हमारी पिछले एपिसोड में डिस्कस होता रहा है। ज़ैद साहब गुफ्तगू जारी रखेंगे इकोनॉमिक टेररिज्म पे ही। प्लीज कंटिन्यू। पिछले प्रोग्राम में पर्टिकुलरली उन स्टेप्स की बात की थी जो हुकूमतें वक्त को लेने चाहिए। हमने आगाज अपने प्रोग्राम का कायद-ए-आज़म की उस स्पीच से किया था जो उन्होंने पाकिस्तान की पहली कानून साज असेंबली से की थी, जिसमें उन्होंने वो कायदे बताए थे, वो स्टेप्स बताए थे कि जो पाकिस्तान की आने वाली हुकूमत को सबसे पहले लेने हैं, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की बात उन्होंने की थी, जिसमें उन्होंने ब्राइबरी और करप्शन के खात्मे की बात की थी, जिसमें उन्होंने जो बातें की थी जिनका मफहूम ये था कि पाकिस्तान को एक इस्लामिक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए जिन स्टेप्स की जरूरत है उनको हुकूमत वक्त को लेने चाहिए। हमने साथ साथ ये मेजर्स भी डिस्कस किए कि पाकिस्तान की हुकूमत को अपनी फूड सिक्योरिटी अश्योर करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को गल्ला, खुराक और खाने पीने की चीजें पहुंचाने के लिए आने वाले आलमी हालात के पस मंजर में हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, हमें किस तरह अपने पानी सिक्योर करना है, किस तरह हमें फूड सप्लाई सिक्योर करनी है, किस तरह हमें फूड स्टॉक्स जमा करने हैं, किस तरह हमें एग्रीकल्चर पे एम्फसाइज करना है कि पूरी दुनिया में जो कहत बर्पा होने जा रहा है, पाकिस्तान के लोग आने वाले वक्तों में खाने और खुराक के मामले में खुद कफील हो सके। आज हम कायद-ए-आज़म की एक और गैर मामूली तकरीर की तरफ पहले आएंगे, इससे पहले कि हम उन स्टेप्स की बात करें जो आज की हुकूमत वक्त को लेने चाहिए। ये इतनी गैर मामूली तकरीर है कि हम आपको बताएं कि हम खुद हैरान हुए जब हमने इसको देखा, कि हमने खुद पहली दफा इस तकरीर को अपने इस प्रोग्राम की रिसर्च के दौरान देखा, एंड आई वाज स्टन्ड। हम गैर मामूली तौर पर हैरान हुए इस तकरीर को पढ़कर, क्योंकि इस तकरीर का एक पस मंजर भी है। ये वो तकरीर है जो कायद-ए-आज़म ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए 1 जुलाई 1948 में की, यानी अपने इंतकाल से तकरीबन 2 माह पहले। ये कायद-ए-आज़म की आखिरी तकरीर थी जो उन्होंने पब्लिक में की, यानी दिस वाज हिज डाइंग डिक्लेरेशन, अगर हम ये कहें तो। और अपने इंतकाल से पहले जो वो आखिरी बात ऐलान करके गए हैं, हमने पहली तकरीर पिछले प्रोग्राम में की थी, आज आखिरी तकरीर की बात करेंगे। कायद-ए-आज़म ज़ियारत में थे, तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, डॉक्टर्स ने मना किया कि आप सफर नहीं कर सकते। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने भाई को रोका। कायद-ए-आज़म वाज डेस्परेट कि मैं कराची पहुंचूं और स्टेट बैंक के इफ्तिताह में जाऊं। कोई खास बात थी जो वो कहना चाह रहे थे, और इस बात के बावजूद कि उनके इंतकाल में अब सिर्फ 2 माह रह गए थे, टीबी आखिरी स्टेज पे जा चुकी थी, डॉक्टरों ने सफर करने से मना किया था, और वो खुद चंद कदम भी नहीं चल सकते थे। इस सिचुएशन में वो ज़ियारत से चलते हैं, कराची आते हैं, कराची में आके स्टेट बैंक के इफ्तिताह के मौके पर पहुंचते हैं, और ये तारीख साज तकरीर करते हैं जिसको हमारी तारीख से छुपा दिया गया है। हमारे बच्चों को ये नहीं पढ़ाई जाती, हमारे मीडिया में कभी इसका जिक्र नहीं किया जाता, और हम बरमला एतराफ करेंगे कि आज तक हमने भी ये नहीं देखी थी। अपने इस प्रोग्राम की रिसर्च के सिलसिले में जब हमारी नजर इस पर पड़ी, अपने एक बहुत अच्छे दोस्त के रेफरेंस है कि जो कायद-ए-आज़म की तकरीरों पर काम कर रहे हैं, तो आई वाज स्टन्ड, अमेज्ड एंड टू बी ऑनेस्ट शॉक्ड। ऐसी गैर मामूली तकरीर है ये कि आज वो तमाम लोग जो कायद-ए-आज़म के उसूलों पर चलने की बात कर रहे हैं, वो तमाम लोग जो अपने आप को इनलाइटेंड कहते हैं, लिबरल सेकुलर डेमोक्रेट कहते हैं, ये उनके मुंह पर भी एक तमाचा है, और उन तमाम लोगों के लिए जो पाकिस्तान का एक इकोनॉमिक मॉडल बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक मसले राह है। आज हम उस तकरीर के हवाले से पहले आपसे बात करते हैं। आई वुड लाइक टू कोट दैट स्पीच हियर, और उसको हम बराह रास्त उर्दू में तर्जुमा करते जाएंगे, मेरे पास अंग्रेजी में लिखी है वो। कायद-ए-आज़म ने फरमाया कि अपनी स्टेट बैंक के सतह की तकरीर पर कि मैं बहुत बेचैनी के साथ स्टेट बैंक की रिसर्च को देखूंगा, क्योंकि वो एक ऐसी बैंकिंग प्रैक्टिसेस का पाकिस्तान में इजरा कर सके कि जो इस्लामी बुनियादों पर कायम हो और माशरे में अदल कायम कर सके। जो मगरिब ने इकोनॉमिक सिस्टम दिया है वो इस कदर बेकार और नाकारा है कि वो इंसानियत की तमाम तर मुश्किलात को दूर करने में नाकाम हो चुका है,
اور دنیا کو تباہی سے صرف کوئی معجزہ ہے جو بچا سکتا ہے. اس ویسٹ کے اکنامک سسٹم نے انسان کے درمیان انصاف نہیں کیا اور اس کی وجہ سے دنیا میں جنگیں برپا ہوئی ہیں، حتیٰ کہ 2 عالمی جنگیں بھی مغرب کے اکنامک سسٹم نے برپا کی ہیں. یہ قائد اعظم کہہ رہے ہیں 1948 کی اسپیچ میں. اگلا جو پیراگراف ان کا ہے کہ مغربی دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے، ان کی میکنائزیشن، ان کی انڈسٹری، مگر اس کے باوجود تاریخ انسانیت میں اتنا بڑا میس، اتنی بڑی تباہی کبھی کریٹ نہیں ہوئی جتنی آج کریٹ ہو چکی ہے. اگر مغرب کا اکنامک ماڈل آپ نے اڈاپٹ کیا تو ہم کبھی بھی اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر سکیں گے اور کبھی بھی انسانوں کو خوشحال نہیں بنا سکیں گے. یہ قائد اعظم کہہ رہے ہیں. ہمیں ہر حال میں اپنی تقدیر خود مرتب کرنی ہے اور دنیا کو ایک ایسا اکنامک ماڈل دینا ہے جس کی بنیاد اسلام کے نظام عدل اور مساوات پر ہو. ہمیں ہر حال میں اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں خود لینی ہے اور دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا ہے جس کی بنیاد صحیح اسلامی پرنسپلز پر ہو تاکہ انسانوں کے درمیان عدل اور سوشل جسٹس قائم کیا جا سکے. لہذا ہم اپنے مشن کی تکمیل کریں گے اس وقت کہ جب مسلمان ہونے کے ناطے ہم انسانیت کو ایک ایسا پیغام دے سکیں کہ جو اس کو خوشحالی اور خوشی دے سکتا ہو اور اس کی بنیاد اسلام کے اکنامک پرنسپلز پر ہو. وڈ یو بلیو دس کہ یہ قائد اعظم کی تقریر ہے؟ Really, it's really stunning. I mean, قائد اعظم ویری کیٹیگوریکلی اپنے ڈیتھ بیڈ سے اٹھ کر آئے ہیں یہ کہنے کے لیے اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر کہ مغرب کے اکنامک ماڈل کو اگر اڈاپٹ کیا تو دنیا تو تباہ ہوئی ہی ہے، ہم بھی تباہ ہو جائیں گے. ویسٹرن بینکنگ سسٹم، ویسٹرن اکنامک ماڈل، ہر وہ بات جس کو ہم پچھلے 13 پروگرام میں پروو کرتے چلے آئے ہیں. قائد اعظم 1948 کی آخری تقریر میں اپنے انتقال سے پہلے قوم کو آخری نصیحت کر کے جا رہے ہیں کہ خدا کے واسطے ویسٹرن اکنامک ماڈل فالو مت کرنا، ویسٹرن بینکنگ سسٹم فالو مت کرنا، فریکشنل ریزرو بینکنگ فالو مت کرنا، پیپر کرنسی بیسڈ فیٹ کرنسی بیسڈ اکنامک ماڈل فالو مت کرنا. اپنے اکنامک ماڈل کی بنیاد پرنسپلز آف اکویلٹی، جسٹس پہ رکھنا، عدل پہ رکھنا، احسان پہ رکھنا، اس معاملات پہ رکھنا کہ جو اسلام کے اکنامک ماڈل نے تمہیں دیے ہیں. بالکل. اور تاکہ تم دنیا کے آگے بھی سرخرو ہو، انسانیت کے لیے بھی مشعل راہ ہو اور اپنے لیے بھی ایک خوشحال معاشرہ قائم کر سکو. چونکہ مغرب کے اکنامک ماڈل نے دنیا کو تباہی کے ایک ایسے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے کہ اب اس سے معجزہ ہی ہے جو دنیا کو تباہی سے بچا سکتا ہے. یہ ساری باتیں ہم پروف کر چکے تھے اور قائد اعظم کی آخری نصیحت اس قوم کو بھی. ناظرین ویلکم بیک اور گفتگو کا جاری رکھیں گے سلسلہ وہیں سے. جی زید صاحب پلیز کنٹینیو. دیکھیے ہم نے پہلے جو بات آپ سے کہی کہ قائد اعظم کی یہ تقریر جو انہوں نے اپنے انتقال سے صرف 1.5 ماہ پہلے کی اتنی سٹننگ ہے جس میں وہ تمام باتیں جو ہم پچھلے پروگراموں میں کرتے چلے آئے ہیں پروو ہو جاتی ہیں. یہ بات کیٹیگوریکلی ڈیفائن کر دی گئی ہے. آپ کسی بھی نقطہ نظر سے دیکھیں، چاہے آپ پیورلی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا آپ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا آپ ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، آج کے ماڈرن زائنسٹ پیپر کرنسی بیسڈ فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم سے زیادہ ناپاک اور پلیت اکنامک سسٹم انسانیت نے نہیں بنایا. انسان تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، تباہی اور بربادی مقدر ہو چکی ہے انسانیت کا اگر اسی سسٹم کو فالو کیا گیا. زائنسٹ اکنامک ماڈل کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو بھوکا، فاقے میں، قحط میں مبتلا کر کے ہلاک کیا جائے. ان کے اپنے ڈاکومنٹس اور پیپرز اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی 6 ارب آبادی ہو چکی ہے، ہم اس آبادی کو کم کر کے 1 ارب تک لے کر آئیں گے، یعنی 5 ارب انسانوں کو قتل کرنے کا پلان ان کا اگلے 20 سال کے اندر ہے، جس میں قحط کے ذریعے، فاقوں کے ذریعے، جنگوں کے ذریعے اور بیماریوں کے ذریعے آبادیاں کم کی جائیں گی. کیونکہ جنگ برپا کرنا ذرا ایک مہنگا پروسیس ہے، جنگ برپا کرنے میں خود ان کے بھی مارے جاتے ہیں، جیسا بیماریاں اور قحط ایک زیادہ آسان طریقہ ہے. قحط کے نتیجے میں یہ فوڈ سپلائی چونکہ خود کنٹرول کرتے ہیں، قحط برپا کرنا آسان ہے. بیماریاں کیونکہ دوائیاں یہ خود بناتے ہیں، لہذا بیماریاں برپا کر کے اپنے لیے یہ ویکسین اور دوائیاں تو پیدا کر سکتے ہیں، لیکن پوری دنیا کے انسانوں کو ایڈز کی مثال ہے، پورے افریقہ میں ریٹرو وائرل ڈرگ جو یہ خود بناتے ہیں اتنی مہنگی بیچتے ہیں کہ افریقہ کے غریب عوام اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے اور کروڑوں کی تعداد میں مکھیوں کی طرح مر رہے ہیں. یہ ہے تحفہ ویسٹرن اکنامک ماڈل کا. اب چونکہ ہم نے پاکستان کے حوالے سے بات کرنی ہے
پاکستان کی حکومت کو میجرز اب آئندہ کیا لینے ہیں وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے اکنامک سسٹم کو چینج کرنے کے حوالے سے. لیکن فی الحال تو ہم وہ میجرز بتاتے ہیں کہ جو بیسک سیکیورٹی اچیو کرنے کے لیے حکومت کو لینے چاہیے. جیسے ہم نے کہا پہلے فوڈ سیکیورٹی کے ہم نے پچھلے اس پروگرام میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں فیول سیکیورٹی سے. جب فوڈ سیکیور ہو ہماری قوم کے پاس اور فیول سیکیور ہو تو آپ کم از کم اپنی تجارت کا اپنی معیشت کا پہیہ چلا سکتے ہیں. آپ اپنا اکنامک سسٹم کو جاری رکھ سکتے ہیں. فیکٹریاں بند ہو جائیں, کارخانے بند ہو جائیں, تجارت بند ہو جائے تو ملک کی معیشت تباہ برباد ہو جاتی ہے. اور ہمارے انڈسٹریلسٹ کا حال یہ ہے کہ وہ مہنگی بجلی بھی خریدنے کو تیار ہیں. پرابلم یہ ہے کہ بجلی ہے ہی نہیں. جو پچھلے 8 سال میں 1 میگا واٹ بجلی بھی اس ملک میں داخل نہیں کی گئی. اچھی طرح جانتے بوجھتے کہ ملک کی معیشت اور آبادی اور اکانومی بڑھ رہی ہے اور بجلی کو اور توانائی کی ضرورت ہوگی. اس کی وجہ ہم پہلے ڈیفائن کر چکے ہیں کہ فائنانس منسٹر اس ملک میں ہمیشہ ورلڈ بینک اور IMF کے انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم سے بھیجے جاتے ہیں, جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کی اکانومی کو بیڑا غرق کر کے رکھو یا ڈیپینڈنٹ کر کے رکھو کہ یہ ڈیولپ نہ ہو جائے. یہاں کوئلے کے ذخیروں پہ کبھی کام نہیں کیا گیا, یہ تیل اور گیس کی کھدائی اس طرح نہیں کی گئی جس طرح کرنی چاہیے تھی. انرجی کے جو آلٹرنیٹ سورسز ہمارے پاس اپنے موجود ہیں کبھی ان کو استعمال نہیں کیا گیا. توانائی کے لیے وہ سورسز استعمال کیے گئے تیل, گیس, پیٹرول اور تیل اور فرنس آئل اور کیروسین آئل جو دنیا میں مہنگی ترین بجلی پیدا کرتے ہیں وہ اس ملک میں کانسنٹریٹ ان پہ کیا گیا. یہ سارا پلان تھا اس قوم کو توانائی سے محروم کرنے کا. توانائی سے کم ہوں گی, فیکٹری انڈسٹری چلنا بند ہو جائیں گی, ٹیوب ویل کنویں چلنا بند ہو جائیں گے, ٹریکٹر بلڈوزر چلنا بند ہو جائیں گے, ایگریکلچر بھی متاثر ہوتی ہے. ہم حکومت کو جو اسٹیپس لینے ہیں وہ 2 حصوں میں. دیکھیے پہلا حکومت کے اسٹیپس وہ ہیں کہ جو پاکستان کے اندر اس کو لینے, دوسرے میجرز اس کے وہ ہیں جو ملک سے باہر اس کو لینے. تو ہم نے ابھی تک جو ڈسکس کیے ہیں اسٹیپس وہ پاکستان کے اندر چیزوں کو سیکیور کرنے کے حوالے سے. آج ہم اس کا دوسرا اسپیکٹ ڈسکس کرتے ہیں, فیول سیکیورٹی. قائد اعظم کی تقریر پر ہم آگے آئیں گے دوبارہ. دیکھیے سب سے پہلی ریکوائرمنٹ فیول سیکیورٹی کے حوالے سے یہ ہے کہ اپنے ملک کے جو فیول کے ایسٹس ہیں ان کو وار فوٹنگز پہ ڈیولپ کرنا ہے. ہم نے جب پچھلے پروگراموں میں اپنے کوئلے کی ذخیروں کی بات کی جو سندھ میں موجود ہیں, اس کے بعد وہ بھیڑیے جو ہمارے ملک میں موجود ہیں اور حکومتی سطحوں پہ موجود ہیں ان میں آپس میں جنگ شروع ہو گئی ہمارے اس پروگرام کے بعد, جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ اتنے قیمتی ذخائر سندھ میں موجود ہیں تو ان کے منہ سے رال ٹپکنے لگی. یہاں اب یہ بات جھڑپ شروع ہو گئی ہے کہ یہ ذخائر سندھ کے ہیں یا یہ ذخائر پاکستان کے ہیں. جس طرح وہ آرگومنٹ وہ تمام لوگ کہ جو پاکستان کے صوبوں میں پھوٹ ڈلوانا چاہتے ہیں, فیڈریشن کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, وہ ان بحثوں کو جاری کر رہے ہیں. جو کچھ پاکستان میں ہے پاکستان کے عوام کا ہے. یہ بات ہم نے پہلے بھی کہی تھی کہ سندھ کی اگر پورٹ ہے تو پورا پاکستان استعمال کرتا ہے, بلوچستان کی گیس پورے ملک میں جاتی ہے, سرحد کی بجلی پورا ملک استعمال کرتا ہے, کشمیر کا پانی پورے ملک کے پاس آتا ہے اور پنجاب کا غلہ پورا ملک استعمال کرتا ہے. جو کچھ ہے گھر کے بھائیوں میں جو پھوٹ ڈلواتا ہے وہ بدترین دشمن ہے اس ملک, قوم اور ملت کا. ایک بات ہم آپ کو اور بتائیں, ہم نے تو یہ بھی سنا ہے اور ذرا محتاط رہیے گا کوئی ایسا نہ کر جائے, ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ان سندھ کے کوئلے کے ذخائر کو کوئی شخص انڈیا کے مٹل اسٹیل گروپ آف اسٹیل کو بیچنا چاہتا ہے. انڈیا کا مٹل گروپ ہے جو انٹرسٹڈ ہے پاکستان کے کوئلے کے ذخائر میں. مٹل دنیا کی سب سے بڑی اسٹیل پروڈیوسنگ کمپنی ہے اور وہ انٹرسٹڈ ہیں اس کوئلے کے ذخائر میں حصہ لینے کے لیے. جس طرح ہماری پچھلی حکومتوں نے ریکورڈک کے گولڈ اور کاپر ذخیرے یہودیوں کو بیچ دیے تھے, اس طرح کچھ لوگ اس ملک میں اب یہ پلان کر رہے ہیں کہ کوئلے کے ذخائر کے بڑے بڑے حصے جو ہیں وہ باہر کی ملکوں کو فروخت کر دیے جائیں اور مٹل گروپ جو کہ براہ راست ایک ہندو زائنسٹ گروپ ہے اس کو فروخت کیے جائیں. لہذا نگاہ رکھیے گا کہ کوئی یہ ڈیل نہ کر جائے. اسی طرح پاکستان میں جو آئل اینڈ گیس کے ذخائر ہیں جن کی کھدائی کرنے کا ہمیں موقع اس لیے نہیں ملتا کہ بلوچستان کے شمالی ان تمام علاقوں میں جہاں پہ یہ ہے وہاں پہ بلوچستان لبریشن آرمی کے ٹیررسٹ نہ ہماری گیس سپلائی لائنز کو سلامت رہنے دے رہے ہیں اور روز ایک گیس سپلائی لائن اڑائی جاتی ہے اور نہ وہاں کسی کمپنی کو کھدائی کرنے دیتے ہیں. حکومت کی اولین ذمہ داری ہے. لا اینڈ آرڈر کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں, قائد اعظم نے اپنی پہلی تقریر میں لا اینڈ آرڈر کی بات کی تھی, وہ ایشو ابھی تک ریزالو نہیں ہوا ہے. ایک اسٹرانگ جوڈیشل پروسیس کے ذریعے ٹیررسٹ اور دہشت گردوں کو کٹہرے میں قانون کے لانا ہوگا. اب جو تمام لوگ پاکستان کی ریاست کے خلاف جنگ کر رہے ہیں ان سے پھر جنگ بھی کرنی ہوگی. یہ وار فوٹنگ پہ جنگ ہوگی. یہ کوئی بلوچستان کے حقوق کے خلاف بات نہیں ہو رہی کہ انڈین سپانسرڈ بلوچستان لبریشن آرمی یا مکتی بانی کے دہشت گردوں کو اگر ایسٹ پاکستان میں مارا گیا تھا تو یہ کوئی اپنے لوگوں کے خلاف جنگ نہیں تھی, وہ انڈین سپانسرڈ دہشت گرد غنڈے تھے جن کا مقصد پاکستان کی ریاست کو توڑنا تھا اور چونکہ ان کے خلاف سٹیپس مضبوط نہیں لیے گئے